आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ईद उल फित्र की उन सभी को मुबारकबाद जिनके यहाँ आज ईद है। बात होगी फ़लस्तीन से लेकर गज़ा तक और ईरान के लिए आ रहे एक बड़े ख़तरे की भी। बहुत कुछ है इस छोटे से वीडियो में। शुरुआत अल-अक़सा मस्जिद से। 1967 के बाद पहली मरतबा अल-अक़सा मस्जिद में ईद की नमाज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और नमाज के लिए पहुँचने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज ने हमला कर दिया है। आज 20 मार्च 2026 की सुबह जब हज़ारों फ़लस्तीनी ईद उल फित्र की नमाज के लिए बैतुल मुक़द्दस यानी ईस्ट जेरूसलम की तरफ बढ़ रहे थे तो इसराइली फोर्सेस ने स्टन ग्रेनेड और ताकत का इस्तेमाल करके उन निहत्थे फ़लस्तीनियों को रोकने की कोशिश की। वो कामयाब भी रहे। खबर के मुताबिक ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जारी इस बड़ी रीजनल वॉर को सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इसराइली हुकूमत ने इस्लाम के तीसरे सबसे मुक़द्दस मकाम यानी अल-अक़सा मस्जिद पर ईद की नमाज पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। रमज़ान भर ये मस्जिद खुलने नहीं दी गई। 28 फरवरी से पिछले 20 दिनों से अल-अक़सा मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद रखा गया है। ताज़ा फुटेज जो आप देख रहे हैं इसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारी फौजी तैनाती के बीच नमाजियों को खदेड़ा जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मस्जिद के बाहर ही सड़कों पर जमा होने को मजबूर हो गए। मुसलमानों के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। ये 1967 की जंग के बाद पहला मौका है जब इसराइली हुकूमत ने ईद की नमाज को मस्जिद के अंदर होने से रोका है। इसराइल की इस सख्त पॉलिसी ने पूरे मिडिल ईस्ट के मुसलमानों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इबादत पर पाबंदी लगाना उनके बुनियादी हकूक़ का कत्ल है, जबकि इसराइली फ़ौज इसे इमरजेंसी और सेफ्टी का नाम देकर रोना रो रही है। आप ये वीडियो पूरा देखिए, ज़रूर देखिए, 2 मिनट का है और इसके बाद मैं आपको गज़ा ले चलूँगा। फिर ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की एक बहुत बड़ी तैयारी भी दिखाऊँगा जो बहुत हलचल मचा रही है। अगर आपको फ़लस्तीन से कोई मतलब है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना इसे स्किप करके बढ़ाकर आगे निकल जाइएगा और ख़बरें देख लीजिएगा। देखिए। תן לי לשם. רחוק, הכי רחוק שלך. अब बढ़ते हैं आगे, गज़ा चलते हैं। गज़ा में ज़ख्मों और तकलीफ़ों के बावजूद आज एक बार फिर ईद उल फित्र की तकबीरें गूंज उठीं। इसराइली बमबारी में तबाह हुई मस्जिदों के मलबे से आवाम ने बुलंद आवाज़ में अल्लाह की बड़ाई का बयान किया।
غزہ کے لوگ ٹوٹی ہوئی چھتوں اور ملبے کے ڈھیروں کے بیچ جمع ہو کر اپنی روایت کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے یہ ایک ایموشنل منظر ہے، ایک ایموشنل منظر کہ کیسے موت اور تباہی کے سائے میں بھی غزہ کی عوام کا عقیدہ کم نہیں ہوا، ایمان ہلکا نہیں ہوا۔ اسرائیل کی ظالمانہ جنگ نے غزہ کے انفراسٹرکچر کو تو توڑ دیا، لیکن وہاں کے لوگوں کے حوصلے کو نہیں۔ ملبے میں تبدیل ہو چکی مسجدوں کے میناروں کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں نے عید کی نماز ادا کی، امن کی دعا مانگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی میں نے۔ بہت دنوں کے بعد دل بھر آیا، خوش ہوا۔ کیا آپ خوش ہوئے؟ غزہ نے آج 20 مارچ کو عید کی نماز ادا کی ہے۔ اب سنیے وہ خبر جو ایران کے لیے ایک بڑا الارم ہے، ایک بڑا خطرہ ہے۔ 20 مارچ کی خبر بہت بڑا اشارہ دیتی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جاری زبردست جنگ میں اپنی پوری طاقت جھونکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ تازہ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اب ہزاروں ایڈیشنل فوجی اور جنگی جہاز مڈل ایسٹ کی طرف بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے الجزیرہ میں بھی یہ خبر پڑھی۔ رپورٹ میں 4 افسروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فوج 4000 مرین کمانڈوز اور سیلرز کو جنگ کے میدان میں اتارنے والی ہے، یعنی ایک ایمفیبیس فوج جو سمندر اور زمین دونوں پر لڑ سکتی ہے۔ 20 مارچ کی صبح آئی خبر کے مطابق امریکہ کے ویسٹ کوسٹ سے باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس بیڑے میں نہ صرف ہزاروں فوجی ہیں، بلکہ اس میں دنیا کے سب سے ایڈوانس F-35 فائٹر جیٹس، زبردست خطرناک میزائلیں اور وہ ایمفیبیس گاڑیاں بھی شامل ہیں جن کا استعمال سمندر سے زمینی گھسپیٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے 2500 مرین اور USS ٹریپولی جیسے بڑے جنگی جہاز کو پہلے ہی جنگ کی طرف موڑ دیا ہے، مڈل ایسٹ کی طرف موڑ دیا تھا۔ اب یہ ایڈیشنل فوجی جا رہے ہیں۔ اس تازہ تعیناتی سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ اب ایران کے خلاف صرف ہوائی حملوں تک محدود نہیں رہنے والا۔ ایمفیبیس گاڑیوں اور بھاری تعداد میں مرین کمانڈوز کا پہنچنا اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کسی بڑے زمینی آپریشن، کسی گراؤنڈ آپریشن کی پلاننگ کر رہی ہے۔ ایران کے میزائل حملوں کے باوجود امریکہ کا اس طرح فوج بڑھانا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ جنگ اب اور بھی بھیانک موڑ لینے والی ہے۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ 4000 ایڈیشنل کمانڈوز اور F-35 فائٹر جیٹس کا یہ نیا جتھا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس میں وہ ایران کو پوری طرح گھٹنوں پر لانا چاہتا ہے۔ جب امریکہ اپنے سب سے طاقتور جنگی جہازوں اور انویژن کے لیے مشہور ایمفیبیس گاڑیوں کو تعینات کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ یہ محض ڈیفنس نہیں ہے بلکہ سیدھے حملے کی تیاری ہے۔ اب اگر یہ فورسز ایران کی سرحد کے قریب پہنچتی ہیں تو جو تباہی مچے گی اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ایران نے ایک بہت بڑا جال ان کے لیے بچھا رکھا ہے۔ اور ایران کی طرف سے پہلے ہی 5 دن پہلے ایک اعلان آیا تھا کہ آؤ، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے ہزاروں فوجی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، پھر یہ 4000 فوجیوں کے آنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ بہت اسپیشل کمانڈو ہیں، ڈیلٹا فورس کی طرح ایک الگ فورس ہے یہ، جو ایمفیبین فورس ہے اور بے حد خطرناک ہے۔ جرمنی نے نتنیاہو کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ جرمنی نے عالمی عدالت یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کے کیس میں اپنا سپورٹ واپس لے لیا ہے۔ جرمن فارن منسٹری نے کنفرم کیا ہے کہ جرمنی اب اس معاملے میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ نکاگوا کی طرف سے جرمنی پر لگے ایلیگیشن کے الزام کے بعد آیا ہے، جس میں اسے اسرائیل کی ملٹری مدد کا گناہ گار بتایا گیا تھا۔ جرمنی کو لگا یہ تو میرے فیس خراب ہو رہا ہے۔ اب جرمنی اپنا پورا دھیان اپنے خود کے لیگل ڈیفنس پر لگانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے لیے جرمنی کا یوں پیچھے ہٹنا ایک بڑا ڈپلومیٹک شاک مانا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ تو نتنیاہو کو معافی ہی ہر وقت دلوانا چاہتے ہیں۔ سیز فائر کے باوجود غزہ میں جاری حملوں کے بیچ جرمنی کے اس بدلتے ایٹیٹیوڈ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سنی علماء ایران کے ساتھ کھل کر آ گئے ہیں۔ وہ ایران کے خلاف جاری اس جنگ کو ٹیررزم قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا جائے۔ سنی علماء کا ایک گروپ نے آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر امریکہ اور اسرائیل کی سخت کنڈمنیشن کی ہے، سخت مذمت کی ہے۔ مذہبی اداروں یعنی کہ سیمنریز نے دنیا بھر کے بڑے اسلامک سینٹرز جیسے مصر کی الازہر یونیورسٹی سے ایک فتویٰ جاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے اس اگریسو وار کا مقابلہ کرنا
اور ایران کی حفاظت کرنا اب لازمی ہونا چاہیے۔ اس پیغام میں ورلڈ اسمبلی آف مسلم اسکالرز سے بھی اس امریکی اسرائیلی حملے کے خلاف سخت اسٹینڈ لینے کو کہا گیا ہے۔ علماء نے آگاہ کیا ہے کہ یہ حملہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پورے علاقے کی سٹیبلٹی پر حملہ ہے۔ ایک اچھی خبر ہے، اور میں ایسی خبریں ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں، تھوڑے سے یہاں سے کمزور ہیں، وہ گالیاں دینے لگتے ہیں اگر میں ترکی اور ایران کے اتحاد کی بات کرنے لگوں، لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے ہیں ایران ترکی سے تعلق کیوں رکھتا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں ہمیشہ یہ والی خبریں لاؤں، باقی بانٹنے والی خبریں زیادہ ویوز پاتی ہیں کہ اس نے غداری کی، وہ غدار نکلا، فلانا ملک ایسا ہے۔ میں یہ نہیں کرتا، ویوز کے لیے ایمان نہیں رکھا جاتا، کوئی کسی کے لیے وفادار نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے غدار نہیں ہے۔ اٹھا لیجئے اتہاس، سب اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں، چاہے عراق کی جنگ ہو، چاہے افغانستان کی جنگ ہو، اور چاہے ایران کی جنگ ہو۔ پڑھیے گا جا کر، دو چار چیزیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ غزہ کی بات ہوئی تھی عید کی، تو غزہ میں کچھ دکانیں، ہمارے یہاں نہیں چھوٹے شہروں میں میلے ہوتے ہیں، تو وہاں رات میں میلے جیسی دکانیں سج گئی تھیں۔ ایک مطلب آپ دیکھو نا، ٹوٹا پھوٹا غزہ ہے، کھلونوں کی دکانیں ہیں، کوئی لڑکا ہے وہ اسے مطلب جیسے احساس ہوتا ہے نا کل عید ہے تو وہ خوشی میں ناچ رہے ہیں۔ مطلب ایک الگ ہی قوم ہے یہ، اور مجھے اس کے جذبے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے کون ہرا پائے گا۔ دکانیں سج گئی ہیں، چیزیں ہیں، گفٹ ہیں، کھلونے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جنگ اور حملے رکے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیز فائر کروا کے کیا ہوا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، یہ ہوا ہے۔ دکانیں سجی ہیں، بچے ناچ رہے ہیں، خریداریاں ہو رہی ہیں، یہ جنگ رک گئی ہے۔ حملے اکا دکا، سیز فائر کا وائلیشن جو ہے وہ روز ہو رہا ہے۔ رات ہی 25 لوگ غزہ پہنچے ہیں چاند رات پہ، اور ایجپٹ سے غزہ آئے ہیں۔ وہاں پر یہ پھنس گئے تھے کیونکہ رفح کراسنگ بند کر دی گئی تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایران جنگ کے دور میں الاقصی مسجد تو اس نے بند کر دی، اسرائیل نے رفح کراسنگ تھوڑی سی کھول دی ہے، تو یہ لوگ واپس آ سکے۔ اور جب آئے تو الگ ہی نظارہ تھا، ایموشنل تھے، پتہ نہیں کتنوں کو کھویا ہوگا، لیکن جن کو پا لیا نا ان کے گلے رکھ کر بہت روئے۔ نہ انہیں سمجھ آیا، نہ مجھے ویڈیو دیکھ کر سمجھ آیا یہ خوشی میں رو رہے ہیں کہ غم میں رو رہے ہیں۔ کتنے تھے جو انتظار کر رہے تھے اس کراسنگ پر کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، لیکن وہ انتظار عید کی ایک شام پہلے ختم ہو گیا۔ انصر اللہ مومنٹ جو ہے ہوتھیز کا، ان کا ایک بیان، ایک لائن کا 20 مارچ کو چھاپا ہے پریس ٹی وی نے کہ اسرائیل جو پورے ریجن کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ دراصل گریٹر اسرائیل کو بنانے کی، اس کے اسٹیبلشمنٹ کی یہ پریپریشن ہے۔ اور سب مان رہے ہیں کہ اسرائیل نے اس جنگ میں امریکہ کو پھنسایا، اور امریکہ بچہ تو ہے نہیں پھنس گیا، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی اس جنگ میں کودا اور پورا ریجن کو لپیٹ لیا، کیونکہ اب ایران سب کہیں حملے کر رہا ہے۔ انصر اللہ سے اسٹینڈ ود ایران ریزسٹنس ان لیبنان، ایران ریزسٹنس ان لیبنان عراق، مطلب عراق کا اور لیبنان کا جو ریزسٹنس ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انصر اللہ یعنی ہوتی کے مومنٹ کا، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، بس ہمیں اشارہ ملے گا اور ہم جنگ میں کود جائیں گے۔ یہ پورے طریقے سے مطلب ان کا سپورٹ ہے ایران کے لیے اور اس کے ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے۔ اور یہ خبر صبح 4 بجے کے قریب المیادین نے 20 مارچ کو چھاپی ہے، یہ رات میں بیان جاری ہوا۔ سعودی عرب نے بتایا کہ اس نے کچھ ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے آج عید کی صبح بھی، اور کئی ریجن میں یہ ڈرون داغے گئے تھے۔ ایران نے عید کے دن بھی سعودی عرب میں اور باقی ممالک میں ان جگہوں پر حملہ کیا ہے جو امریکی اڈے ہیں، اور وہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم بری طریقے سے جوجھ رہا ہے۔ اب پتہ ہے گھاٹا کس کا ہوگا؟ یہ جو ہتھیار جمع کر کے بیٹھے تھے نہ جانے کس وقت کے لیے، وہ ہتھیار ان کے خرچ ہو گئے۔ اب یہی امریکہ کو بچانے کے لیے انہوں نے خرچ کیے ہیں، اب یہی امریکہ سے واپس ہتھیار خریدیں گے بلینس آف بلین ڈالر کے۔ اس جنگ سے تو امریکہ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ ویڈیوز کچھ آج کم آ سکتے ہیں، آپ لوگ جو باہر ہیں عید انجوائے کریے، جو یہاں ہیں وہ عید کی پریپریشن کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔